अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कानूनदान के साथ राना मोहम्मद उसामा सईद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर है। नाज़रीन, आप सब जिस तरह जानते हैं कि नैब लॉ जो है या नैब का जो अदारा है वो एक पिछले अरसे से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें नैब के लॉ में एक अमेंडमेंट की गई है। ये अमेंडमेंट है क्या, इससे नैब की कारकर्दगी में क्या असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो तो शायद जो लोग कानून से वाबस्ता हैं उनके लिए तो ये किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। साबिक़ प्रोसिक्यूटर नैब जनाब साहबज़ादा मुज़फ़्फ़र अली साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया आपकी टीम का जिसने मुझे मौका दिया इस अलार्मिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू सर, तमहीदें हम ज़्यादा नहीं बांधेंगे, हम सिर्फ सीधा अपने टॉपिक में ही आएंगे। सर, मेरा आपसे सबसे पहला जो सवाल ये है कि जो अमेंडमेंट्स अब रिसेंट आई हैं, ये अमेंडमेंट्स हैं क्या और ये किस तरह से पुराने लॉ से मुख्तलिफ हैं? राना उसामा साहब, बड़ी मेहरबानी। आपने एक तो ये बड़ा अलार्मिंग टॉपिक था और जो आपने छेड़ा, और ये क्वेश्चन इस टाइम के ऊपर हर तरफ गूंज रहा है जहाँ पे एहतसाब के नाम के ऊपर काम हो रहा है। लाइक जहाँ पे प्रोसीडिंग्स हैं, जहाँ पे ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स हैं बिफोर नैब या कम्युनिटी कोर्ट्स में, इस टाइम बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, इस अमेंडमेंट्स की रोशनी में अब क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, अमेंडमेंट में तो इफेक्ट उन्होंने दे दिया द डे इट वाज पास्ड, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि एट द मोमेंट नैब के इस टाइम 1200 से ज़ायद केसेस जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालतों में पेंडिंग है, कम्युनिटी कोर्ट्स में हर शहर के अंदर, उनके ऊपर इसका क्या असर आएगा। और दूसरा ये भी देखना है कि जो ये तो सिर्फ 1200 केसेस हैं जो रेफरेंस की शक्ल में फ़ाइल हुए हैं, इस तरह की कितनी हज़ारों इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज चल रही हैं डिफरेंट नैब्स के अंदर, उनके ऊपर क्या असरअंदाज होगा इन अमेंडमेंट्स का। तो मैं पहले तो ये आपको अर्ज़ करूं कि जो नैब का कानून है वो बड़ा वाज़ेह कानून है। आप कोई भी कानून अगर देखते हैं, उस कानून का जो प्रीएम्बल होता है ना, वो उसकी इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन को वाज़ेह करता है। तो इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि आपने अकाउंटेबल करना है किन लोगों को, जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, और वो लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो जिनके एसेट्स जो हैं वो उनकी जो इनकम से कमेंस्ट्रेट नहीं करते, वो लोग, और ऐसे लोगों के लिए कानून बेसिकली लाया गया। उसके अलावा उस वक़्त पे बड़े सारे बैंक का डिफ़ॉल्ट था, जो पाकिस्तान के भी कई इदारे थे जो लोगों ने पैसे खाए हुए थे, उनसे रिकवरी करनी। तो दिस वाज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन। अब आप इस इंटेंशन को देख के कानून आगे सारा बनाया। अब जो मौजूदा अमेंडमेंट्स आई हैं वो काफ़ी ग्रे एरियाज़ हैं उसमें। एक तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, दूसरा जो आपने देखा होगा कि आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी इसको जब देखा फर्स्ट निगाह में, मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एक्सपर्ट ऑफ नैब, क्योंकि मुझे एजाज़ हासिल हुआ है कि मैंने नैब में तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 5 साल गुजारे हैं, और वो 5 साल का पीरियड जो था उसमें हमने नैब में प्रोसिक्यूशन भी की, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज़ की वेटिंग भी की, और हमने सारा देखा कि कैसे ये निज़ाम चलता है। और उस टाइम के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि बीइंग एक्स एक्सपर्ट ऑफ नैब, आई कैन गिव यू अ बेटर जजमेंट ऑन इट कि जो प्रेजेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं, वो कितना नैब को इफ़ेक्ट कर गई हैं। अगर मैं आपको एक जुमला कहूँ ना, तो उस जुमले के तहत नैब की जो फ़ाल किरदार है वो ख़त्म हो चुका है विद दिस अमेंडमेंट। नैब की जो कारकर्दगी है वो मेरे हिसाब से सिफर हो जाएगी विद दिस अमेंडमेंट्स। नैब की कारकर्दगी मीन्स कि जो रिकवरी है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि रिकवरी जो है मेजॉरिटी नैब ने जो अपने केसेस में की हैं वो ज़्यादातर चीटिंग, पब्लिक एट लार्ज और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के की है। और तीसरी मैं आपको बात बताऊं कि जो एक मोटिव है कि हमने करप्शन के अगेंस्ट लड़ना है, ये नैब इज़ दी एपेक्स अथॉरिटी। जिस तरह आपकी वकालत में सुप्रीम कोर्ट एपेक्स अथॉरिटी है, एपेक्स कोर्ट है, इसी तरीके से नैब जो है वो जितनी भी एजेंसीज पाकिस्तान में करप्शन के अगेंस्ट लड़ रही हैं, जिसमें एंटी करप्शन है, FIA है, नैब है, ये नैब इज़ ऑन द टॉप। तो आप इस इदारे को तो मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, उन एरियाज़ को एड्रेस करें। इसमें मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं ये सारी अगेंस्ट हैं, इसमें चंद एक ज़रूरत थी, और जिसने बेल का राइट दिया गया था वो एक अच्छी चीज़ है, कोर्ट्स के नंबर्स बढ़ाना अच्छी चीज़ है, और एक स्टेटस को सा नज़र आ रहा था चेयरमैन की अपॉइंटमेंट में, वो भी ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं से कोई इसको ग्रे एरिया को ख़त्म किया जाए। तो इस लिहाज से ये 3-4 अमेंडमेंट्स तो अच्छी हैं,
لیکن میجورٹی جو ان کے ساتھ کلب کر دی گئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے لیے وہ نقصان دہ ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نقصان دہ ہیں، اور کرپشن کے اگینسٹ فائٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو اگر آپ یہ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو میجر امینڈمنٹس ہیں۔ دیکھیں ابھی سیکشن 2 کے اندر انہوں نے اس قانون کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ انہوں نے لگا دی ہے چند مخصوص قسم کے جو کرائمز ہیں جو اس میں جو لوگ انوالو ہوں گے اس میں لگا دی۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے نیب کا، یہ سب سے یہ ہر پرسن پہ تو ہوگا ایفیکٹ، لیکن ان لوگوں پہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں میں کون سے وہ لوگ شامل ہیں جن کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا ہے؟ ایسے لوگ کہ اگر وہ کوئی پرائیویٹ پرسن ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا کوئی لنک نہیں ہے کسی بھی سرکاری عہدے سے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مستثنیٰ ہیں اس نیب قانون سے۔ لیکن اگر وہی لوگ جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں لنک ہے، مثلاً کہ کسی سرکاری ٹرانزیکشن میں لنک ہے، کہ اگر میں ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر ہوں اور میں کوئی فیور لے لیتا ہوں کسی سرکاری بندے سے، اس کو میں برائب دیتا ہوں، اس کو میں پیسے دیتا ہوں اور میں کانٹریکٹ لے لیتا ہوں، تو اس چین میں تو وہ پرائیویٹ بندہ شامل ہوگا۔ لیکن وہ پرائیویٹ بندہ جو ہے اگر وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، تو وہ نیب سے نکال دیے گئے۔ اب اس امینڈمنٹ سے اتنا نقصان ہوا ہے نیب کو، میں اس لیے سب سے پہلے میں اس کو لے کے آیا ہوں۔ اب وہ نقصان کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بے شمار کیسز ہوتے تھے اور لوگ جاتے تھے، اور جو بندہ جو ساری زندگی جو ایک سرکاری ملازم ہے یا ایک عام آدمی ہے، پیسے جوڑ کے ایک کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر لے لیتا ہے، اور چونکہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو پتہ ہے مشروم گروتھ ہوئی ہے ان کی 2000 سے بہت زیادہ پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر میں یہ ڈیولپمنٹس میں۔ اب ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اگر لینڈ نہیں ہے اور انہوں نے بیچ دیا ہے، یعنی ہم جیسے بندے اگر اس کی بہکانے میں آ کے اور ہم نے اس میں ایک پلاٹ بک کرا دیا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے پاس لینڈ ہی نہیں ہے، وہ ایک اپنے جو ریگولیٹر اتھارٹی ہے تو وہاں سے وہ پروف نہیں ہے، وہ انلیگل سوسائٹی ہے، تو ہمارے پیسے تو ضائع ہو جاتے ہیں نا۔ تو پبلک کے لیے جو ہارڈ ارن منی ہوتی ہے، ساری زندگی کی کمائی اس میں لگا دے، تو وہ پھر کیا کرتا تھا کہ اس سے پہلے نیب آرڈیننس سے پہلے وہ سول کورٹ میں چلا جاتا تھا، سول کورٹ میں سوٹ فائل کرتا تھا، اس کے فیصلوں میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلے بھی ہے، پھر وہ الٹیمیٹ ڈیسیجن ہوتی ہے سپریم کورٹ سے، تو وہ ایک لانگر پیریڈ ہے، بہت لینتھی پروسیجر۔ تو نیب کے آنے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ ایک درخواست لے جاتا تھا نیب کے پاس، اور اگر اس طرح کے، کیونکہ یہ جو سوسائٹیز ہوتی تھی یہ ان کا مقصد بنانے کا یہ ہوتا تھا کہ ہم 10 کنال جگہ لے کے 100 کنال بیچ دیں، تو 10 کنال کو تو وہ کر دیتے تھے کمپنسیشن، جو باقی 90 کنال ہوتا تھا وہ بندے پھنس جاتے تھے۔ تو نیب کے قوانین سے بڑا فائدہ ہوا، یہ جو آرڈیننس آیا اس سے کافی ریکوری ہاؤسنگ سیکٹر میں ہوئی، کیونکہ پبلک ایٹ لارج کا ایک کیس بن گیا، چیٹنگ پبلک ایٹ لارج۔ آپ دیکھیں نا بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، ایڈن ہے، فارمنائٹس ہے، ایلیٹ ٹاؤن، اس طرح کی بے شمار سوسائٹیز جہاں سے بہت ساری ریکوری ہوئی۔ نیب نے اس میں اربوں روپیہ جو ریکور کر کے پھر مستحقین کو پہنچایا، اور اس میں ایسے بھی کیا گیا ہے کہ جہاں پہ وہ اگر 10 سال کے بعد کسی کو اس کے پیسے ملے تو اس پہ انٹرسٹ بھی دیا گیا ان دا فارم آف بینیفٹ ڈرائیوڈ بائی دی اکیوز پرسن، اس اکاؤنٹ میں ان کو زیادہ پیسے ملے جو ڈی سی ریٹ آج کا تھا۔ تو یہ ایک ڈیٹ انویسٹمنٹ جو مثلا کہ نہ ہونے والی ریکوری والی انویسٹمنٹ نیب نے ریکوری کی، اب کیا ہے، اب وہ نہیں کر سکتے، بیکاز پرائیویٹ پرسن کے اگینسٹ انہوں نے لکھ دیا ہے اس نئی امینڈمنٹ کہ آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے، آپ کہاں، کیا ان کے پاس فورم، کوآپریٹو رجسٹر، کوآپریٹو سوسائٹی وہ کوآپریٹو رجسٹرار میں چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی کوئی ڈیسیجن نہیں ہونا، جو نہیں ہے جو عام سوسائٹی ہے وہ سول سوٹ فائل کر دیں گے، وہاں پہ وہ بیٹھے رہیں گے، پتہ نہیں ان کے بچوں کو بھی ملتا یا نہیں ملتا۔ تو میں یہ اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک امینڈمنٹ بڑی نقصان دہ ہے۔ اب اسی امینڈمنٹ میں ایک اور بھی بڑا نقصان ہے کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی کہ جھانسا دے کے بزنس کا لوگ پیسے لوٹ لیتے تھے کہ اتنا آپ کو ہم انویسٹمنٹ کریں، ہم اتنا انٹرسٹ دیں گے آپ کو۔ اس میں بھی ہزاروں لوگوں کا پیسہ انوالو ہو گیا پاکستانیز کا، وہ پاکستانیوں کو نیب کے ذریعے بے شمار ریکوری ہوئی۔ اس میں بہت بڑے کیسز ہیں میرے ذہن میں، اگر جو آئے یہ اسٹاک ایکسچینج کی کیسز ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہ گولڈ کے جو کیسز ہیں، اس میں آپ کو بزنس انویسٹمنٹ کے لیے یہ لاہور شہر اور اسلام آباد شہر اور یہ پنڈی شہر میں تو یہ
یہ کم ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں ان دیہاتوں، یہ جہاں پہ دیہات ہے نزدیک شہر کے، لائک میں بہاولپور ملتان کی بات کروں جہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ تو ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے جی میں اتنا پروفٹ دوں گا، میرے پاس پیسے انویسٹ کر دو، تو وہ ایک اچھی رقم جو ہے نا وہ لوٹ لیتے تھے اور پاکستانی جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ فراڈ کرتے تھے. تو ان کے لیے بھی نیب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ریکوریز کی. ایک آپ نے سنا ہوگا ایک کیس بڑا امپورٹنٹ کیس ہے B4U. آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی لائبلٹی ہے؟ 57 بلین 57 بلین روپیز اس کمپنی نے لوگوں کے کھائے. 57 بلین. اب کتنا نقصان ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب تو یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی کیس آپ کا صرف پرائیویٹ پرسن کے اگینسٹ ہے تو اس پہ سیکشن 3 ڈالا گیا ہے کہ that will be deemed, that shall be transferred to the agency and to any other concerned court. اب وہ جو 57 ارب کا کیس ہے وہ ایک میجسٹریٹ کی عدالت میں چلا جائے گا. تو میجسٹریٹ صاحب جو ہے 57 ارب کے کیس میں کیسے سنیں گے؟ وہ اتنے بڑے لوگ سننے کی بات تو الگ کہ اتنا بڑا یہ والیوم ہے، اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا؟ یہ تو ایکسپرٹ چاہیے نا، آپ کے پاس ایکسپرٹ کورٹ ہو، آپ کو ٹرینڈ قسم کی پروسیکیوشن ہو، ٹرینڈ قسم کی انویسٹیگیشنز ہو، تو پھر جا کے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم. اٹ از ناٹ این ایزی جاب کہ آپ میجسٹریٹ کی عدالت میں اتنے بلک کی جو والیوم والے کیسز ہیں وہ آپ کرائیں. کیونکہ دیکھیں میجسٹریٹ کی عدالت 468 471 کو ڈیل کرتی ہے 420 کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے جہاں پہ انہوں نے پرائیویٹ پرسنز کو نکال دیا ہے یہ غلط ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب پہلے امینڈمنٹ آئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا 2020 میں بھی امینڈمنٹ غالباً آئی تھی، ایک امینڈمنٹ 1 جسے کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ انہوں نے کلیریفائی کیے تھے جو تقریباً 6 ماہ تک تو وہ رہی فیلڈ میں. اس میں انہوں نے اس کیٹیگری کو انہوں نے باقاعدہ کلیریفیکیشن دی تھی کہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج اور بریچ آف ٹرسٹ کے کیسز پرائیویٹ پرسنز کی میں نہیں آئیں گے اور وہ چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید امینڈمنٹ میں یہ بھول گئے ہیں اس چیز کو، یا کوئی ایسی چیزیں ہو سکتا ہے کلیریفائی جو آنے والے دن ہیں، جس طرح سننے میں آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے بھی کہ دیر ول بی اے چینج، یہ ریویو کیا جائے گا سارا. تو جب ریویو میں سمجھتا ہوں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ عوام جو ہے، یہ عوام کا پیسہ، یہ ایک اچھا فورم ہے ریکوری کا، اس کو آپ رکھیں نیب کے ساتھ اور تاکہ یہ چلے، تاکہ جلدی جو ہے لوگوں کی ریکوریز ہو. جی لوگوں کی ریکوری، اور اٹ از ان پبلک انٹرسٹ، it is in public, it is in not only public interest, it is interest of fair play and equity also. تو یہ ہونا چاہیے. اب ہم دوسری کیٹیگری پہ آتے ہیں جس کو انہوں نے کہا کہ یہ لا اپلیکیبل نہیں ہے، ٹیکسیشن. دیکھیں جو ٹیکسیشن ہے نا اس میں ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا قوانین ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو نیب FBR کی ایک پوری میکانزم ہے، سب کچھ ہے ریکوری کا. وہ اگر کیسز چلے بھی جاتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تیسری جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہ یہ جو ایسے لوگ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، اگر کوئی پروسیجر لیپسز ہیں تو اگر اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اس نے نہیں کھایا، تو وہ نیب کے ایمبٹ میں نہیں آئیں گے، وہ سرکاری ملازمین. یہ بات سمجھنے والی ہے. پروسیجر لیپسز ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس میں بیڈ انٹینشن نہیں ہے، یعنی اس کو انٹینشنل نہیں کیا گیا، تو وہ جرم میں نہیں آنا چاہیے. میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی سرکاری ملازم اس کے خلاف کوئی بینیفٹ لینے کی ایویڈنس نہیں آئی، یا اس نے کوئی پیسے نہیں کھائے یا رشوت نہیں لی، اور اس سے ایک پروسیجر لیپس ہو گیا یا اس نے غلطی ہوگی، اس سے ایک نیگلیجنسی ہوگی، تو وہ نیب کے 9(6) کا جو مس یوز اتھارٹی اس میں نہیں آنا چاہیے. اس کو بھی میں سپورٹ کروں گا اس امینڈمنٹ کو. چوتھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جو کیبنٹ کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں کمیٹیز نے، فیڈرل لیول پہ بھی، پروونشل لیول پہ بھی، اور جو ایکنک کے فیصلے ہیں وہ لوگ مشترکہ ہوں گے. دس از اے گورنمنٹ ڈیسیجن، اٹ ہیز ٹو بی سین ان دیٹ پرسپیکٹس. اس کو دیکھنا بھی چاہیے، اور اس کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ایسے فیصلے میں کوئی برائب یا کوئی انلیگل بینیفٹ نہیں آیا تو میں سپورٹ کروں گا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس حد تک امینڈمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن میں جو شروع میں سٹارٹ کی تھی آپ اس کو کائنڈلی کلب نہ کیجیے گا، وہ ایک الگ ہے، اس سے ایک نقصان ہے، عوام کا نقصان. اب یہ جو اپلیکیبلٹی کے یہ ہیں، ان میں انہوں نے واضح طور پہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ دیکھیں جو سیکشن 3 اس کا بتایا گیا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جی دیز کیسز شیل بی اسٹینڈ ٹرانسفرڈ ٹو دی کورٹس.
اب بڑی آپ نے دیکھا ہوگا ملتان میں اور اسلام آباد میں کچھ احتساب عدالتوں نے کیسز سیشن کورٹوں کو بھجوا دیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ ہمارے ضمرے سے نکل گئے ہیں, امینڈمنٹس آ گئے ہیں, لفظ لکھے شیل, تو یہ ٹرانسفر. تو وہاں پہ اسلام آباد کے ایک اے ایس جی نے تو لکھا کہ جی کہ آپ اس کو ہمارے پاس نہ بھیجیں, آپ اس کو کنسرن نیب کے پاس بھیجیں جس نے آپ کے پاس ریفرنس دیا. وہ نیب آگے اس کنسرن ایجنسی کو دے گا, اور ہمارے پاس جس ایجنسی کو آتھرائزڈ ہے ٹو لسن وہ ہمارے پاس لے کے آئے, بیکاز ہم ایسے انٹرٹین نہیں کریں. انہوں نے واپس کر دیا. اسی طرح ملتان میں بھی ایکشن ہوا. تو یہ میننگ دے پائے کہ اب ان سچویشن میں پروسیجر لیپس بھی آ گیا. اب ایک ایسے بھی لوگوں کو انہوں نے اس میں سے ایگزمپٹ کیا ہے جو لوگ اوپینین دیتے ہیں لیگل آفیسرز, کہ اگر ان میں بھی اگر انہیں کوئی برائب نہیں لی یا کوئی بینیفٹ نہیں لیا اور ان سے کوئی اوپینین غلط بھی ہو جاتا تو وہ بھی نیب کے پرویو سے نکل جاتے ہیں. تو یہ تو وہ 5 بندے مخصوص ہیں جن کو انہوں نے اپلیکیبلٹی کے اوپر ایگزمپٹ کیا. اب آپ دوسری بات دیکھیں کہ جو انہوں نے بیچ میں لے کر آئے چیئرمین کی ایکسٹینشن کے بارے میں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں پہلے ہم اس چیز پہ ایک الگ سوال میں تو پوچھے آگے چلیں گے. کیا پہلے نیب انویسٹیگیشن کرے گی کہ آیا برائب انوالو ہے یا نہیں, پھر وہ لوگ ایگزامپٹ ہوں گے, یا یہ فرام دا بگننگ ہی ایگزامپٹ ہے؟ نہیں, انویسٹیگیشن میں پتہ لگے گا نا کہ انہوں نے پیسے لیے نہیں لیے. انویسٹیگیشن ہوگی اور جب پتہ یہ لگ جائے گا کہ اس نے پیسے نہیں لیے تو نیب کے پرویو میں کیس نہیں آئے گا. تو نیب کے پاس انہوں نے ایک اختیار ڈالا ہے 33F کے تحت کہ چیئرمین صاحب ریفرنس سے پہلے جب چاہیں وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے پروسیڈنگز یا وڈرا کر دیں گے. یہ قانون انہوں نے 33F کی روشنی میں امینڈمنٹ میں لے کر آئے ہیں. لیکن وہ اگر انکوائری انویسٹیگیشن اسٹیبلش ہوگا تو کریں گے. تو اب ہم جو سب سے بڑی کنٹروورشل بات چل رہی تھی کہ جی چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آرڈیننس لایا گیا. تو میں اس میں آپ کو بڑا اپنا جو ویو دیتا ہوں. دیکھیں نیب کا جو قانون ہے نا وہ سارا گھومتا ہے ارد گرد چیئرمین کے. چیئرمین کے پاس سارے اختیارات ہیں. چیئرمین کے پاس اختیار ہے کہ وہ انکوائری آتھرائز کرے, چیئرمین کے پاس اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں لے کے جائے, چیئرمین کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریفرنس فائل کرے. یہ سارے جو اختیارات ہیں نیب آرڈیننس میں, نیب کے جو قانون ہیں اس میں چیئرمین کے پاس ہے. ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. جو ریجنل بیوروز ہیں جہاں پہ ڈائریکٹر جنرلز بیٹھتے ہیں, جیسا آپ کے لاہور میں ڈی جی نیب لاہور ہے, آپ کے کراچی میں ڈی جی نیب کراچی ہے, تو ان کو کچھ ایک مخصوص ڈیلیگیشنز کی ہوئی ہیں کہ گریڈ 18 سے نیچے کے اگر کوئی افسر ہوگا تو وہ آپ کر سکتے ہیں آتھرائز, اور جو اس سے اوپر ہے وہ چیئرمین کے پاس کچھ پاورز انہوں نے ڈیلیگیٹ کی ہیں. اب اگر وہ ڈیلیگیٹڈ پاورز والا ہی نہ موجود ہو, اگر وہ پاورز پوری نیب کو چلانے والا موجود سیٹ پہ نہ ہو, تو نیب کا ادارہ تو سٹیگننٹ ہو جائے گا نا, پھر چل ہی نہیں سکتا. اور آپ کو یہ علم ہے کہ نیب کے اندر پاس ایک ڈپٹی چیئرمین کا بھی ہوتا ہے, لیکن ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی وہ پاورز نہیں ہے قانون میں دی گئی کہ ڈپٹی چیئرمین چلا سکتا ہے اگر نیب کا چیئرمین نہیں ہوگا, جس طرح اکثر قانون میں ہوتا ہے کہ نمبر 2 چلاتا ہے. یہاں پہ نہیں کہ ڈپٹی چیئرمین اگر چیئرمین نہیں ہے تو ڈپٹی چیئرمین کین رن دی افیئرز. نو, یہاں پہ یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ چیئرمین نیب کے پاس ہی ہیں. سر اس میں چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھو کہ جس طریقے سے ہمیں بھی نظر آ رہا تھا میڈیا کے ذریعے کہ اس ٹائم کے اوپر ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا تھا کہ چیئرمین نیب کے لیے پریویس قانون کے اندر جو امینڈمنٹ سے پہلے تھا اس میں کرائٹیریا یہ ہے کہ اپوزیشن اور جو پرائم منسٹر ہے جو وقت حکمران ہے وہ آپس میں بیٹھ کے چوز کریں گے. آپ اس چیز کو اگر دیکھتے ہو تو وہاں پہ یہ بڑا مشکل تھا ان کا آپس میں بیٹھنا, ان کا آپس میں کنسنسس ڈیولپ کرنا بڑا مشکل تھا. تو اگر فرض کرے کنسنسس نہ ہوتا تو آج چیئرمین نیب نہ ہوتا تو نیب کا تو سارا کرائٹیریا رک جاتا, اریسٹ رک جاتی, ریفرنسز رک جاتے, انکوائری انویسٹیگیشن رک جاتی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کا ایک اچھا سٹیپ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو آرڈیننس کے ذریعے لکھ دیا کہ جب تک کوئی نہیں ہوگا تو ہی ول کنٹینیو. اس میں صرف ڈیڈ لاک جو تھا نا, جو ڈیڈ لاک وہ ختم کرنے کے لیے کیا گیا. دوسری رائے یہ بھی آتی ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ملا جس کو انہوں نے کرنا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ آتی ہے کہ اگر ادارے کو چلانا ہے تو وقتی طور پہ میں تو سمجھتا دونوں یہ سچویشنز کو حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ادارے پبلکلی بنائے گئے, یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے, ان کو چلنا چاہیے. تو یہ کہ ایکسٹینشن جو آئی ہے اٹ از ناٹ این ایکسٹینشن, اٹ از یہ کہ جب تک کوئی نیا نیچے کمبن نہیں آ جائے گا تب تک آپ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ ڈال دیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ ہی ول پٹ ہز آفس گڈ آفیسز یوز کر کے ہی ول ٹرائی کہ یہ اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ کسی ایک نام پہ متفق ہو جائیں.
یہ ایک امینڈمنٹ ہے. اس کے ساتھ اس میں کمیٹیز کو بھی انوالو کی گئی ہے پارلیمنٹ کی, اگر ڈیڈ لاک آتا ہے. جی بالکل, کہ اگر ان کیس بالکل ہی اگریمنٹ ہوتی تو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو ڈیل کرے گی. تو یہ تو اچھی یہ بات ہے کہ اس کا کوئی پروسیجر جو اس میں ہے تب تک وہ کنٹینیو کریں گے, تاکہ یہ نہ ہونا کہ چیئرمین نیب نہ ہو تو ادارہ ہی ختم ہو جائے. تو یہ لانے کے لیے بڑی بات ہے. حالانکہ اس میں بڑی کوشچن اینڈ آنسرز ہوتے ہیں کہ جی کہ کیوں یہ دی گئی ایکسٹینشن, کیسے دی گئی. اس جسٹ کہ جی فار دا ٹائم پیریڈ. اب ٹائم پیریڈ کو ایکسپلین کرنا ضروری تھا, ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جی کہ کتنے دنوں میں نہ ہو سکا فیصلہ ود دی پرائم منسٹر ان اپوزیشن, تو یہ معاملہ چلا جائے گا پارلیمانی کمیٹی کو. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جی بالکل, اور پارلیمانی کمیٹی نہ فیصلہ کر سکی تو کتنا ایک ٹائم فریم دینا ضروری تھا اس میں, جو وہ لیکنگ ہے. میرا خیال ہے کہ آنے والے امینڈمنٹ میں شاید وہ ٹائم فریم بھی آ جائے. اب جو تیسری جو امینڈمنٹ ہے وہ بڑی اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں انہوں نے قانون شہادت کے جو سیکشنز ہیں اس میں یہ لے آئے ہیں کہ جو ایویڈنس ریکارڈ ہونی ہے وہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کریں, اس کو ٹرانسکرپٹ میں ٹرانسلیٹ کیجئے اور وہ پارٹ آف ریکارڈ بنائیں, دونوں وٹنس کو پڑھائیں, دونوں وکیل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیلے ہو جائے گا اس میں بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو عدالتیں محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس قسم کی ویڈیو لنک کی, یا ویڈیو لنک سے ہم نے کوئی ایویڈنس لینی ہے, ان کو ایک اختیار دے دیا جائے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. اگر سامنے ایویڈنس کھڑی ہے تو اس سے بڑی ایویڈنس کیا ہو سکتی ہے کہ وٹنس آپ کو کر دیا گیا. یہ اس امینڈمنٹ کو کمپلسری کر دیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جی کہ آپ مت اس میں جائیں. ہاں یہ سوابدید ہونا چاہیے جج کے اوپر کہ اگر جج سمجھے تو وہ کرے, اگر جج سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں ٹرانسکرپٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پروسیڈ کرنا چاہیے. کاؤنٹی کورٹس کے جو نمبرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دیور 1200 کیسز, تو سپریم کورٹ نے بڑا رائٹلی آبزرو کیا اور سپریم کورٹ نے بڑا ان کو کہا کہ جی اپنے نمبر بڑھائیں, اور انہوں نے عدالتیں بڑھائیں بھی. جیسے ہم نے دیکھا لاہور میں 8-9 عدالتوں کا قیام ہو گیا, چھوٹے شہروں میں بڑا, جہاں پہ کیس کم تھے وہاں عدالتیں زیادہ تھیں, تو یہ بڑا اچھا بیلنس ہو گیا. لیکن اب اس کی جو اپوائنٹنگ ہے وہ اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ سیشن جج ریٹائرڈ بھی لگ سکتا ہے, جبکہ وہاں پہ جب قانون تھا پرانا اس میں یہ لکھا ہوا تھا امینڈمنٹ سے پہلے, میں اس کو پرانا اس لیے کہتا ہوں امینڈمنٹ بیفور امینڈمنٹ, اس میں یہ تھا کہ سیشن ججز جو ہیں وہ رکھے جائیں گے جن کا 3 سال کا ٹینیور رہتا ہے. لیکن یہاں پہ جو انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ آپ ریٹائرڈ ججز بھی لگا دیں, پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ آپ ایڈیشنل سیشن جج بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, تو ایڈیشنل سیشن ججز تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر بیسس پہ جو ان کو بھی یہ وائٹ کالر کرائم از ویری ٹیکنیکل. میں تو جب تھا اپنا نیب میں کہتا تھا ججز کو بھی ایک ریفریشر کورسز کرانے چاہیے کہ وائٹ کالر کرائم کی جو ایگزبٹ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس وہ بھی بڑا ٹیکنیکل کام ہے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ آپ کورٹیں بڑھائیں, سیشن ججز لگائیں اور ان کو پراپر طریقے سے چلائیں. سر ایک اور امینڈمنٹ جو ہے وہ پٹ کی گئی ہے وہ ہے بیل کے حوالے سے. پہلے نیب کے پاس یہ اختیار نہیں تھا بیل کا, تو اب نیب کو یہ اختیار دیا گیا ہے. ایک اس سے کیا فرق پڑے گا, اور دوسرا ایک فار مائی انڈرسٹینڈنگ جورسپروڈینشلی یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ اب اس کے بعد جو اسفند یار کیس کی جو ایک ججمنٹ ہے اس کے تھرو یہ چیز ہائی کورٹ میں پہلے گئی تھی, تو کیا اب بھی وہ کیس جو ہے وہی چلے اسی طرح سے ہی ہائی کورٹ میں جائے گا, یا اب تھوڑا سا پروسیجر تھوڑا چینج کرنا پڑے گا ہائی کورٹ کے لیے بھی تھوڑا سا؟ ہاں یہ بھی بڑا ویسا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور یہ آپ نے بڑا رائٹلی مجھ سے سوال پوچھا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بالکل پہلے جو نیب کے قوانین تھے اس میں بیل کا رائٹ نہیں تھا, اور اسپیسیفکلی بار کیا گیا تھا کہ دیز آل اوفینسز جو سیکشن 9 کے ہیں جو شیڈول اوفینسز ہیں دے آر نان بیلیبل. اس وجہ سے وہ جب نان بیلیبل تھے تو اب یہ حالات بنے کہ جی کہ جو ملزمان تھے وہ فیس کرتے تھے ٹرائل, وہ کانسٹیٹیوشن کے جو انڈر آرٹیکل 199 ہے وہ پٹیشن فائل کرتے تھے, اور وہ ساری اپنے جو کانسٹیٹیوشن کے رائٹس ہیں وہ سامنے لا کے, اور جو میل آف آئی ڈیز جو الیج کرتے تھے وہ اس طریقے سے وہ بیل لے لیتے تھے. تو وہ میکانزم ہے, وہ آپ کی انہینٹ جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی, کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن ہے, اس کے تحت وہ بیلز گرانٹ ہو جاتی تھی. اس قانون میں انہوں نے امینڈمنٹ میں یہ امینڈمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے امینڈمنٹ, کیونکہ انہوں نے بیل کا رائٹ دے دیا ہے کمپٹیٹو کورٹس کو, جو جہاں پہ نیب کا ریفرنس جانا ہے نا وہاں پہ آپ نے اپنی بیل فائل کرنی ہے. اور اس ریفرنس کی یہ بھی انہوں نے کہا ہے اس امینڈمنٹ میں کہ جب آپ نے ریفرنس فائل کرنا ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے کیوز کو بھی کاپی دے دینی ہے, یا اس ٹائم دے دینی ہے سائملٹینیسلی. آپ نے ملزم کو ذاتی ریفرنس فائل کرنا ہے, ساتھ اس کے پتے پہ اس کی کاپی بھجوا دیں,
मैंने पहले तो होता था आप जाएं फिर कॉपी लेते लेते जब चार्ज फ्रेम होने लगता है तो उससे पहले आपको 7 दिन पहले कॉपी मिलती है, तो यहाँ पे कहा गया कि कॉपी भी दें, बेल का भी इख्तियार दे दिया गया, और साथ कम्युनिटी कोर्ट को ये भी कह दिया गया कि जब आपने बेल देनी है तो उसका जो श्योरिटी बॉन्ड है वो जितना ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है या जितनी ऑफेंस अलेज है जितनी अमाउंट उसके मुताबिक होना चाहिए। तो ये बेल का राइट देना अच्छी बात है। और इसमें जो मैं अब बताऊं ये आखिरी जो अमेंडमेंट जो मैंने आपको तफसीलन सारी अमेंडमेंट्स बताई हैं, आखिरी अमेंडमेंट ये भी है कि पहले चेयरमैन नैब वॉज द अथॉरिटी, ये उसकी स्वाबदी थी कि वो ओपिनियंस ले, वो किसी से पूछे, तो अब उन्होंने बाइंडिंग कर दी है कि प्रोसिक्यूटर जनरल को उसने एतमाद में लेना है, जब रेफरेंस फाइल करना है, जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, कोई डिसीजन लेना तो आपने कंसल्ट करना है विद द प्रोसिक्यूटर जनरल। जो प्रोसिक्यूटर जनरल जो उन्होंने एक दिया हुआ ऑफिस आपने देखा होगा कानून में नैब के मौजूद है, तो उसकी कंसल्टेशन जो है वो चेयरमैन नैब के ऊपर उन्होंने लाजम कर देगी विद दिस अमेंडमेंट। सो दीज आर द फ्यू अमेंडमेंट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया चंद अमेंडमेंट्स वक्त की ज़रूरत थी और अच्छा है कि वो हुई हैं, लेकिन जो मैंने बताया कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस हैं वो गलत है, और जो इन्होंने एविडेंस के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट मैटर में लेकर आए मैं समझता हूँ वो भी दुरुस्त नहीं है। ये स्वाबदीद होना चाहिए कम्युनिटी कोर्ट को कि वो ये देखे कि कौन सी एविडेंस मैंने वीडियो लिंक पे लेनी है, कौन सी मैंने जो सामने मौजूद है वो लेनी है। तो आई थिंक कि हमें सबको इस इदारे के लिए जो है इसकी काविशें अप्रिशिएट करनी चाहिए। इसने बहुत रिकवरी की है, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं देखता ये हूँ, पढ़ता ये हूँ कि इस मौजूदा 3-4 साल के अरसे में मोर देन 500 अरब रुपया रिकवरी हुई है। तो ये अब देखें हमारे मुल्क को कौम का पैसा है, ये एक अच्छा इदारा है, इसको मज़ीद मजबूत करना चाहिए, स्ट्रेंथन। और जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें चंद तो ज़रूरत थी, लेकिन उनके साथ मैं समझता हूँ कि चंद जो ऐसी हैं जो ना होने के लिए आ गई, जो नैब की कारकर्दगी को, नैब को कमज़ोर करना चाह रही हैं, उनको मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट सिनेरियो में हटाना चाहिए। तो ये जिस तरह अब ये है कि अगर बेल का जो राइट है जिस तरह कम्युनिटी कोर्ट को दिया गया, अगर बिलफर्ज वो कम्युनिटी कोर्ट जो है वो बेल उसकी डिसमिस कर देती है तो वो फिर ज़ाहिर है कि फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा उसको, ऑर्डर को, और यही कहा जाएगा कि जी कि ये ऑर्डर गलत है। तो ये इससे मैं समझता हूँ हाई कोर्ट पे भी बर्डन कम होगा। आपने देखा होगा कि बेंच जो है उसके पास बड़े शुमार केसेस हैं, तो वहाँ पे भी ये बर्डन कम होगा क्योंकि काउंटी कोर्ट में लोग जाएंगे, पहले फाइल करेंगे, और मुनासिबत होगी तो वो ये देखेंगे एग्री पर्सन के जी हमारा केस बनता है, हम हाई कोर्ट में ले, हाई कोर्ट में ले जाएंगे। तो एक ये अच्छी एक अमेंडमेंट है बेल का राइट देना। ठीक, अभी एक चीज़ प्रोसीजर बन जाएगी जिस तरह बाकी बेल केसेस में होता है। बिल्कुल ऐसे। सर बिल्कुल लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, ओवरऑल आपका जो व्यू है, सिर्फ एक ये अमेंडमेंट्स ओवरऑल अच्छी हैं या इसमें कमियां हैं? बिल्कुल ये अमेंडमेंट्स चंद एक जो मैंने जिस तरह बताई हैं आपको फर्दन उसमें से चंद अमेंडमेंट्स वक्त की ज़रूरत थी, जिसमें देखें एक सरकारी मुलाजिम जो है अगर वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी उसके ऊपर एलिगेशन है लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं लिया या उसके पास कोई ऐसा हमारे पास ब्राइब का बेनिफिट नहीं है, उस बेचारे बंदे को आप सजा दे देते हैं इसी में कि जी तुमने चूँकि बेनिफिट तुमने नहीं लिया लेकिन तुम्हारे इस यू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज अथॉरिटी या ना करने की वजह से बेनिफिट किसी को मिल गया, तो वो बंदा मैं समझता हूँ कि वो मुलज़म नहीं होता, उसको आप थोड़ा सा करें। तो इस अमेंडमेंट में ये एक अच्छा इन्होंने फैसला किया। उसके अलावा जो बेल का राइट दे दिया अच्छा किया, लेकिन साथों साथ जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और जो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज की केसेस निकाल जहाँ से नैब ने सबसे ज़्यादा रिकवरी की है और लोगों को आवाम को फ़ायदा दिया है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। और भी एरियाज जो मैंने आपको फर्दर बताएं, तो ये और मुझे जो इन्फॉर्मेशन ये है थ्रू मीडिया भी कि इसके ऊपर रिव्यू हो रहा है, तो अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। एक लाइट मूड में एक सवाल, ये जो एक फ़ायदा दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को, ये सियासतदानों के लिए भी होगा? नहीं, सियासतदानों को तो उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो सियासतदान तो उस डेफिनेशन में आते हैं। तो उन्होंने उनको कहा है कि जी कि हाँ अगर उनके खिलाफ एविडेंस है, कोई उन्होंने ब्राइब लिया है या कोई उन्होंने बेनिफिट लिया है या कुछ किया है, तो वो तो इंटेंगल्ड रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी एविडेंस नहीं, तो जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेबिलिटी इस ऑर्डिनेंस की उन लोगों को निकाल दी जहाँ पे कोई एविडेंस ना हो, गिरफ्तारी उनकी पहले हो सकती है। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आप लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लीगल फ्रेटर्निटी की जो लोग हैं वो बाकायदा इस चैनल को हम फॉलो करते हैं। सर ये सब जो है आप लोगों का जो एक सपोर्ट है सीनियर्स की, जो हमें टाइम देते हैं,
ہمارے ساتھ اس پہ محنت کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے. تھینک یو تھینک یو. تھینک یو سر.